बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक लाइक कीजिएगा। नाज़िम बचपन में पढ़ा करते थे हिटलर की जंग, नेपोलियन, इस तरह से बहुत सी ऐसी जंग अज़ीम, वन दोम, उसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी। और उसके बाद जब हिटलर की कहानी पढ़ते थे तो उसमें बहुत से टीचर भी हमें बताते थे और लिखा हुआ होता था कि हिटलर की फ़ौज जब शिकस्त के करीब आई तो एजेंसियों ने रिपोर्ट दी हिटलर को कि आपके हालात बहुत ख़राब हैं और आप शिकस्त खुर्दा हो रहे हैं। तो हिटलर ने अपने एहलकारों को भेजा कि जाओ जाके चेक करो मेरी अदालतों को, क्या वो काम सही कर रही हैं, इंसाफ पे फ़ैसले कर रही हैं। तो वापस आके एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि हमारी जो मुल्क की अदालतें हैं वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले कर रही हैं। तो हिटलर ने कहा कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये बात नाज़रीन उस वक्त समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जाके इसकी समझ आई है कि वाकई ये बात सही है कि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम हो, जिस मुल्क में इंसाफ हो, अदल हो, और वहाँ पे कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, बुद्धिस्ट का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी और इस तरह से जो जुल्म ज़्यादती है इसका निज़ाम नहीं चल सकता। बदकिस्मती से हम मुस्लिम मालिक में से सबसे टॉप पे हैं। मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, कलमे की बुनियाद पे, इसकी आज़ादी की बुनियाद कलमे पे रखी गई और 27वें रमज़ान को ये आज़ाद हुआ। इसके तमाम तर जो आइन हैं, कानून हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसूल्स हैं, वो सब के सब इस्लाम पे मबनी हैं। रियासत मदीना के नाम से भी हमारे यहाँ है कि जी हम उस पर यकीन रखते हैं और उस पर अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं, उस निज़ाम पे। लेकिन हमारी जो निज़ाम अदलिया है, इंसाफ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, इस पे जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें तो हम बहुत दूर हैं, कहीं 132-31 नंबर पे हैं। और इससे अंदाज़ा होता है हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं, ये निज़ाम इसकी बुनियादी वजह यह है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क में जो पुलिस का निज़ाम है, पुलिस का जो महकमा है, ये हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, 6 महीने बाद, साल के बाद एक ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन में बहुत सी ऐसी नशियात जमा कर देता है, असला जमा करता है और उसके बाद साफ़ियों को बुलाता है और अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग जारी करता है कि जी हमने ऑपरेशन किया और इतनी बड़ी तादाद में ये स्मगलिंग हो रही थी, चरस हो रही थी, शराब हो रही थी या असला हो रहा था, तो इसको हमने पकड़ा है और ये हम आपके सामने पेश करते हैं। बहुत दफ़ा हमने उनसे सवाल किया कि ये जो असला आपने पकड़ा, ये जो चरस या शराब पकड़ी, ये तो वो लोग हैं जो बेचारे अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा रहे थे, या फिर इस तरह से है कि बहुत से ऐसे आपने टारगेटेड किए होते हैं, आपको पता होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा शख्स ये काम कर रहा है। छोटे मोटे कारोबार जो छोटे, जिसको ग्रामों में आप कह सकते हैं, वो बेचते हैं, आप उनको पकड़ते हैं। आप उस पे क्यों नहीं हाथ डालते जो यहाँ तक पहुँचाता है? इसके पीछे जो एजेंट है, जो असल माफिया है इस स्मगलिंग का, ये चरस का, इस शराब का, असला का, तो वो उस तक आप क्यों नहीं जाते? इसका जवाब हमें नहीं मिलता। और इसकी वजह सिर्फ यही होता है कि अदल व इंसाफ का वो निज़ाम उतना मजबूत नहीं होता। पुलिस को भी पता है कि अगर हमने किसी तगड़े स्मगलर पे हाथ डाल दिया तो उसके पीछे बड़ी ताकतें होती हैं, वज़ीरों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े हुक्मरानों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसे मुक़्तदर हलके हैं कि उनकी कॉल आना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर वो पकड़ा भी जाए, कहीं ना कहीं प्रेशर दबाव आए भी, तो उसको इस तरह से रद्द कर दिया जाता है। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। सिंध में आप देख सकते हैं कि जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने जब शराब पे वो वहाँ छापा मारा तो वो चंद मिनटों के बाद, जब कुछ टाइम के बाद नीचे से बंदा ऊपर आया तो वो जो शराब की बोतल थी वो शहद की बोतल में तब्दील हो गई। असल कहानी यही होती है। इसी तरह राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम लगा बहुत बड़ा स्मगलिंग का, चरस स्मगलिंग का, लेकिन वो भी बाद में खुद बुर्द हो गया। ये बुनियादी वो वजह है जिसकी वजह से हमारे यहाँ अदल व इंसाफ कायम नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है। इसी को अगर हम जोड़ते हैं, ये जो मुनरिफ अरकान है इस वक्त, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरे जमातों ने जो कब्ज़ा करके सिंध हाउस में रखे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से लड़ने वाले वो लोग, चाहे वो ज़मीर फरोश थे, आम से आदमी थे, जिनको कहीं 100 या 1000 वोट नहीं मिलते अपने हल्के से, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं लाख वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की टिकट से वो सीट जीते और उसके बाद वो असम्बली आए।
انجوائے کیا اسٹیٹس، سب کچھ کیا، جب آخر میں دیکھا اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ یا کسی کے حوالے سے جب انہیں ایک کال آتی ہے اپنا ضمیر بیچ کر وہ دوسری طرف جاتے اور عدم اعتماد پیش ہوا۔ اس کا کیس عدالت میں گیا اور عدالت میں جانے کے بعد یہی تھا کہ جی اگر یہ نائل ہو جاتے ہیں، ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو ملک کا نقشہ کسی اور طرح کا ہوگا، لیکن اگر یہ نائل نہیں ہوتے تو پھر سیاسی کہانی کہیں اور طرح سے چلے گی۔ بہت زیادہ امید یہ تھی کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا یا نائل کر دیا جائے گا، تو اس صورت میں جو موجودہ حکومت کا جو سیٹ اپ ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پھر سے اسمبلیوں میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اور اس سے کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس وقت ملک جس دو رائے پہ کھڑا ہے، جس حالت پہ کھڑا ہے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاقہ کشی نوبت پہ وہ کھڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سری لنکا والی حالت یا یہاں پہ بینک کرپٹ ہونا، کیونکہ بینک کرپٹ ہوگا تو ہم جیسا بندہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کی بھی زیادہ تر اگر یہ ملک اس لیول پہ جاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہی مقتدر حلقے جو جس میں عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ شامل ہوں گے اور یہ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ جب قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اس نے آرٹیکل 5 لگا کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو عدم اعتماد ہے اس کے پیچھے ایک بیرونی ملک کا ہاتھ ہے، بیرونی طاقت ہے، سازش ہے، مداخلت ہے، لہذا آرٹیکل 5 یہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی بیرونی مداخلت سے اپنے اندرونی معاملات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس بیس پہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور رول اوور کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ عدلیہ میں وہ کیس گیا، اس نے سو موٹو لیا، اور سو موٹو لینے کے بعد عدلیہ نے پھر اس رولنگ کو واپس اپنی اسی پرانی جگہ پہ لے کے آئے جہاں پہ سے اسمبلی کو دوبارہ بحال کیا، اور صدر وزیر اعظم اپنی جگہ پہ آئے، پھر سے عدم اعتماد ہوئی، اور اس کے بعد سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جن کو زندگی کا جن کا خواب تھا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم بن جائے، میرے ساتھ یہ اسٹیٹس لگ جائے، اور وہ بن گئے۔ پھر ایک بانمتی کا کنبہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، بہت سے میرے ناظرین سننے والوں کو دکھ بھی ہوتا ہوگا، لیکن کیا کیا جائے، 13 جماعتیں جو ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی طور پہ سیاسی حوالے سے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مخالف تھے، اپوزٹ تھے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق تھا ان کی سوچوں میں، ان کے کعب میں، ان کے رویوں میں، ان کے جو باقی جو اصول ہیں اس میں، لیکن وہ سارے اس لیے ایک ہو گئے کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے۔ عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کے پیچھے بھی بالکل سب کو واضح ہے، عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ اس کے پیچھے امریکہ کی ناپسندیدگی تھی، اس کی سازش تھی، وہاں سے سارا کچھ ہوا، تیار کیے گئے، یہاں اس ملک کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو خریدا گیا، تیار کیا گیا اور ان طاقتوں کو اس کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، عدلیہ ہو گئی، یا امریکہ ہو گیا، یا یہ جو بانمتی کا کنبہ ہے، یہ جو متحدہ حکومت ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان اکیلا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک سے ایک بڑھ کے جلسہ، ایسی جگہوں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جلسے، ریکارڈ طور جلسے کیے، جس کا ماضی میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے جلسہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جلسے کو بڑا کرواتی ہے۔ لیکن ابھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جو جلسے کراچی، لاہور، بلکہ پاکستان کے ایک ایک شہر میں ہو رہے ہیں، ایون کہ سیالکوٹ اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش کی، ریکارڈ طور جلسہ ہوا، وہاں پہ کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو تباہ کرنے میں جو غلطی سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ سازش میں آگے یا کہیں نہ کہیں بہک گئے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ آگے ہمارے وہ ادارے جو اچھے خاصے اس ملک کو چل رہا تھا، جو آہستہ آہستہ سٹیبل ہو رہا تھا، جو آہستہ آہستہ ٹیک آف ہو رہا تھا، اور اس کو ایک دم سے واپس لینڈ کرنے پہ مجبور کیا، اور واپس یہ اپنی اس جو 70 کی دہائی تھی اس میں یہ واپس پہنچ گیا۔ اس وقت صورتحال کل کی اگر ہم بات کریں تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے، بہت بڑے بڑے جگہوں پہ، یعنی 3 جلسے ایک جگہ پہ وزیر خارجہ جناب اپنے کیا نام ہے اس کا، بلاول بھٹو صاحب، وہ کراچی سے باہر سے آئے اور انہوں نے اپنا ایک الگ سا کہا جی کہ میں وزیر خارجہ دورہ کر کے آیا ہوں اور کیا لے کے آیا ہوں، یہ کوئی بات نہیں کی، اور بس وہ ایسے ہی خوش تھے کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا ہم نے یس کہہ دیا، اور کچھ لوگ جمع ہوئے، اس کو میں جلسہ نہیں کہوں گا، وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اتنے تو ہمارے کسی ایک چوک میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا۔ دوسری جب مریم نواز کا جلسہ تھا، اس کی جب آپ سپیچ سنیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ سپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی
4 سال کا جو گند ہے یہ ہم 4 ہفتوں میں نہیں ختم کر سکتے۔ اللہ کے بندوں، کیا ان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ پیچھے جو 30 سال سے حکمرانی آ رہی ہے وہ آپ کی آ رہی ہے؟ 3 دفعہ آپ کا خاندان، آپ کا باپ جو ہے وہ وزیر اعظم اس ملک کا رہ چکا ہے، آپ کا چاچا جو ہے وہ چیف منسٹر رہ چکا ہے اس سارے حلقے کا، اور آپ لوگ اب یہ کہہ رہے ہو جی کہ یہ گند 4 سالوں کا ہم سے نہیں سنبھالا جاتا۔ پھر اس کے علاوہ ایک نئی بات شروع ہو گئی جی کہ زہر ہم نہیں دیں گے، زہر آپ کو اپنے گھر والے دیں گے، اور اس طرح سے کریں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں بیسکلی ان کو کیا کہا جائے، یہ ملک کی پالیسی کے خلاف ہوتے ہیں، ملک کے بیانیے کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ملک کی مفاد کے خلاف یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بندوں کو الجھاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ پروپیگنڈا کرنا، اور اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہمارے خلاف ہے، چاہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے، پہلے اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، جب وہ ذرا سی پاسا پلٹتی ہے یا کھسکتی ہے تو یہ فوراً اس کے سارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری طرف عمران خان کا جلسہ تھا جو فیصل آباد میں تھا، جو بہت سے حلقوں نے رپورٹ کیا اور کہا یہ گیا، دیکھا یہ گیا، وہاں سے جو رپورٹنگ ہوئی اس میں یہ تھا کہ جلسہ تو گراؤنڈ کے اندر نہیں تھا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا فیصل آباد ہی جلسہ گاہ بنا ہوا تھا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے۔ عمران خان نے فیصل آباد کے جلسے میں بھی بہت بڑے انکشافات کیے۔ وہ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کی دوبارہ سے رپیٹ کرنے کے بعد پھر نئی بات یہ کہی کہ جی جو کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو بیوروکریٹس ہیں جو اصول پہ کہیں نہ کہیں تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں، کیسز ان کو دیے جاتے ہیں، اور کیسز کو جب وہ منطقی انجام تک پہنچانے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جس میں عمران خان نے کہا جی کہ ایسی زہر، ایسی پوائزن بھی یہاں ملتی ہے جو دینے سے انسان ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، اور ایسی بے شمار پوائزن ہیں، یہ ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں، سلو پوائزن جو اپنے اپنے حساب سے اثر کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا جی کہ تیسری جو نئی بات کی وہ یہ کہی کہ جی میں نے جو ریکارڈ کر کے ویڈیو رکھی ہوئی ہے وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، مجھے کہیں نہ کہیں سے اگر یہ اللہ انہیں سب کو زندگی دے کچھ ہوتا ہے تو یہ جو آپ لوگ ہیں اس میں سارے نام میں نے لیے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ ہمارے ملک میں حالات اس نوبت تک آگے لیاقت علی خان سے لے کے اس وقت تک کہ جو بھی ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کو میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے سے مروا دیا جاتا ہے اور ملک واپس اسی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق میں اس لیے کہتا ہوں کہ دل بالکل خون کے آنسو رونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر، بینظیر بھٹو جیسے لیڈر، لیاقت علی خان جیسے رہنما، اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے بیوروکریٹس ایسے ہیں جو انتہائی قابل ہوتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور ان کو راستے سے ہٹانے سے یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کئی سالوں تک، کئی 20 30 40 50 سالوں تک یا پھر کئی دہائیوں تک کوئی ایسا بیوروکریٹ سامنے نہیں آتا، وہ محنت نہیں کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے سچائی پہ کام کیا تو مجھے زندگی سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہی کام اگر عدالت کر دے، عدالت المنصف فراقین کو ایک دفعہ ڈی سیٹ کر دیتی، نائل کر دیتی، تو آئندہ کوئی اس طرح سے ضمیر فروشی نہ کرتا، کوئی اپنے آپ کو نہ بیچتا، اور یہ ملک اس نوبت تک نہ آتا۔ یہی عدالتیں اگر کسی ایک قاتل کو، کسی ایک مجرم کو سزا دے دیں تو دوبارہ سے اس طرح کی پریکٹس نہ ہو۔ یہی عدالتیں اگر کسی ایک ایسے چور کو، ڈاکو کو سزا دے دیں، اس کو نائل کر دیں، اس کو اس فیلڈ کے لیے بالکل جسے کہیں کہ باہر کر دیں، تو دوبارہ سے شاید کوئی کرپشن نہ کرے اور اس طرح سے ملک کو نہ لوٹے۔ لیکن بدقسمتی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں الٹا چل رہا ہے، جہاں منفی چیزیں ہیں، جہاں پہ دیانتداری کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، خود مختاری، خودداری کے ساتھ کام کرنے والے جو لیڈر ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کو تو سزا دی جاتی ہے، ان کو تو مار دیا جاتا ہے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور آنے والے دیانتدار بیوروکریٹس کے لیے ایک سبق پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تو نے راستے میں اگر تو آیا تو تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو چوری کر رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، جو ڈاکے مار رہے ہیں، جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، جو اپنی بددیانتی کر رہے ہیں، جو ناانصافی کر رہے ہیں، جو اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو سر عام ثبوتوں کے ساتھ کسی ایک کے نام سے، کسی ایک جماعت سے ٹکٹ لے کے اس علاقے کو جیتتے ہیں، جیتنے کے بعد وہ پھر اپنی جو فائدہ ہے وہ کسی اور کے لیے وہ کرتے، فائدہ دیتے ہیں،
ان کو سزا نہیں دی جاتی، اور ان کو سزا نہ دینے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس ملک میں 70 سال سے کرپشن بھی ہے، بدعنوانی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، کیونکہ ان طاقتور حلقوں کو جی پتہ ہے کہ یہاں پہ نظام چلتا ہے تو طاقت کا چلتا ہے اور کسی اصول کا نہیں چلتا۔ ہم جس کو چاہے قتل کر دیں، جس کو چاہے وہ کر دیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی جو 2-4 دن باقی ہیں اس میں کیا اپڈیٹ آتی ہے اور کس طرح سے حالات آگے بڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔